अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के हवाले से, और जो वहां पर हमें इंतहा पसंदी नज़र आ रही है वो सिलसिला किसी तौर रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज बाबरी मस्जिद की शहादत को 31 बरस मुकम्मल हो गए हैं, और जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद जितना प्रेशर आएगा और कुछ ये मामलात जो हैं थमेंगे, लेकिन इसमें बहुत मायूसी हुई है, क्योंकि ये मामलात 31 साल के बाद भी अगर ये कहा जाए कि जूं के तूं हैं, बल्कि उससे बढ़कर हम देख रहे हैं कि मामलात ख़राब हो चुके हैं। तमाम अक़लियतें जो भारत में मौजूद हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं, या फिर उनके अपने निचली ज़ात के दलित जो लोग हैं, वो तमाम तर इस वक्त ख़तरे में हैं। और उनकी इबादत गाहें इस वक्त जिन हालात में जिस तरह से ख़तरे का शिकार हैं, जिस तरह से उनको मिसमार किया जा रहा है, वो भी एक इंतहाई तशवीशनाक बात है। इसके अलावा एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है, ह्यूमन राइट्स वॉच की ये रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है उसकी बेहुरमती बैनुल अक़वामी असूलों के मनाफी है और अक़लियतों के मजहबी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी की गई थी। और 1992 से अब तक सिर्फ भारतीय रियासत गुजरात की अगर हम बात कर लें, वहाँ पर जो वाक़यात हुए हैं उसमें 500 मसाजिद और मज़ारात जो हैं वो गिराए जा चुके हैं। इंतहाई ये ख़तरनाक किस्म की बात है, तशवीशनाक बात है। और हिंदुस्तान में अक़लियतों की इबादत गाहें इंतहा पसंद हिंदुओं के निशाने पर हैं। 1947 से अब तक 50,000 मसाजिद, 20,000 से ज़ायद चर्च इंतहा पसंदों का निशाना बन चुके हैं। ये ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं, अब अगर बाबरी मस्जिद है, चूँकि एक तारीख़ी मस्जिद है, इस किस्म के बड़े वाक़यात नज़र में आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जो नज़रों में नहीं आते हैं। वो शायद अनगिनत हैं, लातादाद हैं, उनके बारे में आपको मालूम ही नहीं है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। 31 बरस पहले की अगर हम बात करें तो फिर कहीं ना कहीं शायद बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता था, लेकिन जब 31 बरस के बाद भी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाए, मज़ीद दगरगूं हो जाए, तो फिर वो सेकुलर इंडिया का जो नारा लगाया जाता था वो फिर सामने खुलकर आ जाता है कि वो सो कॉल्ड ये सारी चीज़ें हैं, ये हकीकत पर मबनी नहीं है और ये मामला जो हैं रुकने वाले नहीं हैं। इसके अलावा कश्मीर की सिचुएशन हमारे सामने है, जहाँ दिन ब दिन इस किस्म के एक इख्तिलाफ राय को लेकर जिस तरह से चीज़ों को ख़राब किया जा रहा है, जिस तरह वहाँ पर उनका स्पेशल जो स्टेटस है उसको ख़त्म कर दिया गया और जो खून की होली वहाँ पर खेली जा रही है वो भी सारी दुनिया के सामने है। ये मामला फिर यहाँ रुकता नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान या कश्मीर की बात नहीं है या वहाँ पर रहने वाली अक़लियतों की बात नहीं है, ये मामला फिर पूरी दुनिया में फैल गया है। और हमने देखा इससे पहले कनाडा में एक सिख रहनुमा को कत्ल कर दिया गया, लंदन में भी ऐसा ही वाक़या हुआ जहाँ एक सिख रहनुमा को कत्ल किया गया, पाकिस्तान में भी लाहौर में इस किस्म के वाक़यात हुए। लेकिन अब अमेरिका में कोशिश की गई एक सिख रहनुमा को कत्ल करने की, लेकिन वो साजिश नाकाम हो गई। इस पर अब पूरी दुनिया जो है उसकी आंखें खुल गई हैं और ये सारी चीज़ें अब एक्सपोज हो गई हैं कि किस तरह से भारत अपनी हरधर्मी पर कायम है और ये मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं। आखिर ये मामलात किस तरह से थमेंगे, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ रशीद साफ़ी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, और इसके अलावा अकमल घुम्मन साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साथ में हुमायूं खान साहब मौजूद हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं, यकीनन इन सारी चीज़ों पर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। साफ़ी साहब, जिस तरह से मैंने इंट्रो में बताया, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो हमें ये सजेस्ट करती हैं, बताती हैं कि ये मामलात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आगे और ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के हवाले से मैं चाहूँगी कि पहले आज चूँकि 31 बरस मुकम्मल हो गए उसकी शहादत को, और अब उसकी जगह पर एक मंदिर भी तामीर करने के खदशात सामने आ रहे हैं। फ़ॉरेन ऑफिस ने कहा है कि इसको रोकना चाहिए, फौरी तौर पर इस किस्म की चीज़ें ना की जाएँ। शुक्रिया नाहिद। देखिए, हिंदू जहनीत के बारे में तो बरसगीर गवाह है, हमारी तारीख़ इस बात के लिए मौजूद है कि तंग नज़री और नफ़रत जो है उनके अंग अंग में भरा हुआ है। उससे तो कोई जो है जी शऊर जो है इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो ख़तरनाक सूरत हाल 31 साल पहले अयोध्या में जब सामने आई कि सरकारी सरपरस्ती में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी में जब मुसलमानों की एक तारीख़ी मस्जिद को जिस बेदर्दी से और शर्मनाक अंदाज से शहीद किया गया, और उसके बाद की जो फिर ये 3 दहाइयाँ जो गुजरी, फिर इसमें एक एक तह जो भारतीय रियासत के चेहरे से उतरती रही और उनका भयानक चेहरा और नफ़रत पे मबनी जो उनका करीह जो सूरत है वो सामने मज़ीद नुमाया होती गई।
اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے ایک تو سیکیورٹی فورسز کی موجودگی میں مسجد شہید کی گئی، کچھ نہیں کیا گیا. اس کے بعد پھر جب مسلمان تنظیمیں اور مسلمان جب عدالتوں سے رجوع کرنے پہ مجبور ہوئے، کیونکہ وہاں پہ مسلمان اقلیت میں ہے اور بے بس ہے، عدالتوں کا دروازہ کٹکھٹایا گیا، عالمی اداروں کو کہا گیا، سب نے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور یہی کہا گیا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. عدالت نے بھی ایک سٹیج پہ جا کے اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ اقدام جو ہے خلاف قانون اور خلاف آئین ہے. لیکن پھر جو ہے جو ہندتوا کے دباؤ میں آ کے انہوں نے بھارتی عدالتوں نے تمام ملزمان کو رہا کر دیا. اور جو اب وہ مزید خطرناک بات ہو رہی ہے کہ اگلے سال کے آغاز ہی میں بابری مسجد کی جگہ پہ رام مندر کی تعمیر کے باقاعدہ آغاز کی باتیں کی جا رہی ہے، اور یہ باتیں جو ہے حکمران بی جے پی کے اہم رہنما کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے سیاسی کہ انتخابات کی آمد ہے، لیکن انتخابات میں جیت کے لیے آپ اس قدر گر سکتے ہیں کہ آپ اپنی اقلیتوں کو جہاں پہ کروڑوں مسلمان آباد ہے ان کی اس قدر آپ دل آزاری کرنے پہ آمادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ پہلا اور آخری واقعہ نہیں ہے بھارت میں مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی اور دل آزاری کا. آپ وارانسی کی تاریخی مسجد کو دیکھیں، اب ہندو انتہا پسندوں کی نظریں اس پہ جمی ہوئی ہے اور خدا نخواستہ کسی وقت اس کو بھی شہید کیا جا سکتا ہے. آپ مترا کی جو جامع عیدگاہ مسجد ہے اس کو شہید کرنے کی بھی سازش کی جا رہی. اسی طرح ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں مساجد اور درگاہیں اور عبادت گاہیں ایسے ہیں جو بھارتی انتہا پسندوں کی آنکھوں میں کٹک رہی ہے، اور ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ مسلمانوں سمیت جو باقی اقلیت ہے، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے ان کی اپنی نچلی ذات کے ہندو ہو، ان کا نام و نشان بھارت کی سرزمین سے وہ مٹانا چاہتے ہیں. اور وہ تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں کہ باقی جو اقوام ہے وہ بھارت کے باسی ہے یا بھارت کی سرزمین پہ رہنے کا ان کو حق ہے. یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. ریاست کی سرپرستی میں انتہا پسندانہ کارروائیاں ہو رہی ہے. جو حکمران جماعت ہے، جو وہاں کے حکمران ہے، وہ تمام لوگ اس قسم کے اقدامات کی شے کر رہی ہے. اور دفتر خارجہ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے کہ بھارت کو اس گھنونے اقدام سے اور ان کی جو ایک یہ جو خطرناک ذہنیت ہے اس سے روکا جائے، ورنہ اس سے خطے میں بہت بڑا نقصان ہوگا. مسلمانوں کی دل آزاری اگر حد سے بڑھے گی تو ظاہر ہے اس کی ریئیکشن کے لیے تو پھر بھارت کو تیار رہنا ہوگا. اور 31 برس پہلے جو واقعات ہوئے اس وقت ماحول اور تھا، معاملات اور تھے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب دنیا بہت آگے جا چکی ہے. اب اگریشن ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی چیز آپ کرتے ہیں تو دوسری طرف بھی ہوتا ہے نا، آپ برداشت نہیں کرتے ہیں اگر کسی کی عبادت گاہ کو آپ نشانہ بناتے ہیں، چاہے گردوارہ ہو، مسجد ہو، چرچ ہو. اور اس قسم کے بہت سارے واقعات جو ہوتے ہیں، آپ نام بدل دیتے ہیں ان کا، کسی مندر کا نام رکھ دیتے ہیں ان کے عبادت گاہوں کا نام تبدیل کر کے. تو یہ معاملات کس طرح رک سکتے ہیں؟ کیسے ان کی روک تھام ہو سکتی ہے؟ اور اب جب رام مندر آپ تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تو ایک بہت ہی فضول اور گھٹیا قسم کی حرکت ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں سبب میں اس بابری مسجد کے حوالے سے 2-3 پہلوؤں سے بات کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایودھیا ہے یہ اتر پردیش میں ہے، اور وہاں اس وقت جب 31 سال پہلے بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت تھی، اور اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا اور ہمارے ناظرین کو بھی کہ لال کرشن اڈوانی اور مرلی منوہر جوشی جیسے جوشیلے اور جذباتی جو لوگوں کو ایک ابھار کے ووٹ لینے کے لیے، اپنی ووٹ حاصل کرنے کے لیے ایک وہ ٹیکٹ تھا. اور لیٹر آن آپ نے دیکھا بھی، وقت نے ثابت کیا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے وہ اکثریت حاصل بھی کی اور وہ حکومت میں بھی آئے. اچھا، اس کا جو 2-3 پہلو ہیں اس ایک پہلو کے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا جو سٹینس ہے اپنے ملک کا وہ یہ بنایا ہوا ہے کہ جی ہم ایک سیکولر سٹیٹ ہے. اور بڑی حد تک بہت عرصہ، یعنی کچھ ہمارے ہاں سے بھی یہ بات تعریفاً یا اس انداز میں کی جاتی تھی کہ جی بڑا اچھا وہاں ماحول ہے اور یہ وہ. سب سے بڑا نقصان دیکھیں، ہمارے جذبات تو مجروح ہوئے، بالکل صحیح ہے، بطور ایک مسلمان کے یا بطور ایک پاکستان کے شہری کے،
لیکن ان کی سوسائٹی کا اپنا فیبرک بھی تباہ ہو گیا. بالکل درست. اور آپ اس کے نتائج یہ دیکھیں کہ 1,500 تقریباً لوگ حملہ ور ہوئے, اور اگر وہ 500-600 سال پرانی مسجد اگر قائم ہوتی تو ریلیجس ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے یا ان کے لوکل لوگ جو ہیں اپنے, بالکل اس کی ایک امپورٹنس تھی. ایگزیکٹلی. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کی اتھینٹک کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان کا جو ہندو انتہا پسند ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جی یہ جو ان کے دیوتا رام تھے ان کی یہ جنم بھومی ہے. تو وہاں ایک جو پارٹیشن سے پہلے وہاں ایک اجازت دے دی گئی کہ جی آپ کو مورتی رکھ لیں اور تھوڑا اس طرح کر کے چلا لیں. اب یہ دیکھیں کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود جو سپریم کورٹ ان کی ہے, جس پہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی یہ بڑا ان کی جو سپریم کورٹ ہے بڑی اکارڈنگ ٹو دا رول چلتی ہے اور قانون کے آگے کوئی وہاں چھوٹا بڑا نہیں. آزاد ادارے ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے جوڈیشل سسٹم پہ سوال اٹھے ہیں, ان کی اپنی سوسائٹی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ انتہا پسندی کی قیمت کسی معاشرے اور ملک کو ہر صورت میں پے کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں کہ اب آپ یہ دوسروں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں. اور دوسری اس کا جو خطرناک ترین پہلو ہے کہ اس کی انتہا پسندی کی کوئی حد نہیں ہوتی کہ آپ کہاں جا کے رکیں گے. اب یہ دیکھیں کہ میں ایک سوشل میڈیا پہ ہمارے ہاں ایک تھنک ٹینک نے جو یہ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع ہے اس پہ ایک ٹاک کی کہ جی بیسیکلی یہ ہے کیا. میں یعنی بینگ پاکستانی یا ایک بینگ کامنر یا ایک سوچنے سمجھنے والے بندے کے طور پہ میں اس پہ باقاعدہ پریشان ہوا ہے. اس پہ ایک انڈین کا کمنٹ تھا کہ آئی ایم ود اسرائیل بینگ این انڈین. اب یہ سمجھیں کہ یہ بیسیکلی میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس کی جو بابری مسجد والا واقعہ ہے. اچھا, دوسرا اس کا ایک اور پہلو یہ دیکھیں کہ آج مرلی منوہر جوشی یا جو لال کرشن اڈوانی تھے وہ کہاں ہیں. یعنی آپ نے جو بیج بویا اس کا فائدہ وہ نریندرا مودی اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے گجرات میں آپ نے ایک جو اینٹ رکھی پہلی انتہا پسندی کو, اس نے آگے جا کے زور پکڑا. اور یہ دیکھیں نا, یہ جتنے واقعات ہوئے ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا گجرات میں, اس کے بعد اس میں بہت زیادہ واقعات ہوئے. یہ اچھا, نسبتاً یہ آپ اگر پاکستان کا دیکھیں رویہ, میں چونکہ سیالکوٹ سے میرا تعلق ہے, میں وہاں ایک ہندو کمیونٹی کے فرد سے جا کے ملا, میرے پاس ریکارڈڈ یہ ورژن ہے ان کا. انہوں نے کہا کہ جی یہاں کے ایک مذہبی رہنما تھے, وہ آ کے حافظ صابر علی ہمارے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے, اور وہ کوئی بہت بڑی کمیونٹی نہیں ہے وہاں ہندو. وہ آگے کھڑے ہو گئے, اس نے کہا کہ جس نے کسی کو ہوتا ہے نا ہر سوسائٹی میں لوگ ریاکشن میں, چونکہ اس وقت پاکستان میں بہت بڑا ریاکشن آیا, جو ریاست کا اور جو ہماری سوسائٹی کے بہت بڑے طبقے کا رول یہ تھا کہ ان عبادت گاہوں کو بحال کیا گیا جن کو نقصان پہنچا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ریلیجس ہمارے لیڈر تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ان کو نقصان, عبادت گاہیں آپ کے لیے قابل احترام ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے. ایک تو یہ کہ تمام مذاہب میں دوسرے مذاہب کے عبادت گاہوں کا احترام, اور دوسرا یہ کہ آپ کے سینس آف یہ کہ اونرشپ, کہ اگر وہ مسجد ہم تو اٹھا کے پاکستان نہیں لے آئے, اور وہاں جو وہاں کے لوگ ہیں ہر ہندوستانی وہاں کے رہنے والے مسلمان, ان کے لیے کوئی ایک ایسٹ تھا. بالکل. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو تکلیف ہوئی جذباتی طور پہ, ان کے جو سوسائٹی کا فیبرک اور جو ان کا جوڈیشل سسٹم ہے اور جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے, جو حکومت ہے, وہ بھی ایکسپوز ہو گئی کہ بھئی یہ ان کی ہمایوں صاحب کو بھی شامل کر لیتے ہیں. ہمایوں صاحب, آپ کی کیا رائے ہے یہ جس طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, انتہا پسندی ظاہر ہے کہ ان کے اپنے معاشرے میں جس طرح سے سرایت کر گئی ہے, بہت سارے سرویز بھی ہوتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں, خاص طور پر ان کے دیہاتوں میں یہ چیز بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. ود ان انڈیا بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں, سیم وائسز, ہم اکثر ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں, جو اس پہ لکھتے ہیں, بات کرتے ہیں. اب یہ جو بابری مسجد والا معاملہ ہے اور اس کے بعد رام مندر کی جو تعمیر ہے, کیا یہ معاملہ رک پائے گا؟ میرا جو ذاتی تجزیہ ہے, میرا خیال ہے یہ رکے گا نہیں, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں اس کو دو چیزوں میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے کہ جو انڈیا کے اندر ہندو مذہب ہے یا پاکستان کے اندر ہے, اس میں اس چیز کی پروویژن نہیں ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ زیادتی کی جائے. لیکن جو پرائم منسٹر مودی ہیں یا جو ان کی آر ایس ایس آئیڈیالوجی ہے, وہ بڑے عرصے سے اس کو جو ہے نا ایک فنڈامنٹلسٹ ہندو یا ہندوتوا کی جو وہ ہے اس کے ذریعے کر رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی بہت سارے ہندو جو بہن بھائی ہیں وہ رہ رہے ہیں اور ان کو آزادی, اور انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے, لیکن
وہاں کی گورنمنٹ جو ہے اس نے ایک اپنا ایک وطیرہ یہ بنا لیا. سرکاری سرپرستی میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں, یہ موجودہ سرکار کی سرپرستی. ہم جس کو آپ نے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ سمجھا کرتے تھے کہ ایک سیکولر انڈیا اور دنیا میں اس کی بڑی تعریفیں ہوتی تھی اور ایک اچھی بات تھی اور اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے پرائم منسٹر مودی کی اور اب اگلا الیکشن آنا ہے تو اس کو اس کے ساتھ بھی جوڑ لیں کہ وہ ان کو جو ہے جو جس القابات سے نوازا گیا اپنے لوگوں نے, بچر آف گجرات کے اس کے ساتھ اور پھر مائنورٹیز کے ساتھ, یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا, وہاں پہ سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو لو کاسٹ کے ہندو ہیں, دلتس ہیں, ان کے ساتھ ہو رہا ہے, یا جو مائسٹ ہیں, یا جو اور اس قسم کی جو بنگالی مسلمان ہیں, اور پھر کشمیر کے اندر دیکھ لیں تو یہ سارا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو سیکولر انڈیا جس کو دنیا بڑی تعریفیں کرتا تھا اس کو ایک فنڈامنٹلسٹ انڈیا اور ہندو انڈیا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. یہ بیسکلی خرابی ہے ان کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی اور پورے خطے کے لیے, اور ہم نے اس قسم کی جو ہے آئیڈیالوجیز کو پھر دنیا میں دیکھا ہے کہ کتنا بڑا نقصان. اگر آپ ان چیزوں سے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ٹیکٹ استعمال ہوں گے عوام خوش ہوگی, تو پھر آپ کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کی عوام اس طرح کی چیزوں پہ خوش ہو رہی ہے. دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ, اور ابھی ان کے جو کل کے جو 4 اسٹیٹ کے الیکشنز تھے اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ بی جے پی نے مختلف جگہوں پہ جہاں پہ کانگریس ہوا کرتی تھی وہاں پہ برتری حاصل کر لی. یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہیں انہوں نے اکنامک پالیسیز کی آڑ میں جو اپنی پوری عوام ہے اور جو ہندو میجورٹی جو ایکسکیوز می اس کو جو ہے نا ایک اس تباہی کی طرف لے گئے ہیں کہ وہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے ایک آگ بن کے ابھرے گی. اور آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا کہ وہاں پہ نہ صرف مسلمان بلکہ جتنی اقلیتیں ہیں ان کے اوپر زندگی تنگ کر دی جائے گی. ایسے ہی بالکل آپ بابری مسجد کا ذکر کر رہی ہیں, وارانسی کے اندر جو گیان وپی ماسک ہے اس کے اوپر ان کی سپریم کورٹ نے بھی, جو گھومن صاحب کہہ رہے ہیں, ان کی طرف سے بھی جو ہے یہ فیصلہ آ گیا کہ وہ جو 600 سال پرانی ماسک ہے, اچھا حالانکہ ان کا جو قانون ہے جو مسجدوں کی یا جو ورشپ کی پلیسز ہیں اس میں یہ ہے کہ جو رام کی جنم بھومی ہے یا بابری مسجد, یہ انہوں نے انفارچونیٹلی اس کے اندر کر لیا تھا کہ وہ 1947 آنورڈز اس کے اندر کوئی چینج نہیں آ سکتی. اب یہ جس مسجد کا میں ذکر کروں اس میں مودی صاحب نے پھر جو ہے وہ فاؤنڈیشن سٹون لیڈ کیا کہ یہاں پر ٹیمپل بنایا جائے, کیونکہ اورنگزیب کے ٹائم کے اوپر یہاں پہ جو ہے نا ایک ہندو ٹیمپل ہوا کرتا. آپ 600 سال پہلے جا کے ہسٹری کی چیزیں نکال کے آرکیولوجیکل سائٹس کو جو کہ ان کے قانون کے خلاف اور سپریم کورٹ نے اس کو الاؤ کیا, یہ ساری چیزیں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کی اوپر اب زندگی تنگ ہو چکی ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی, اور موسٹ لائکلی جو کہ الیکشن کے ریزلٹس ہمیں بتا رہے ہیں, اگر یہی پاپولسٹ اور ایکسٹریمسٹ رجیم دوبارہ آ جاتی ہے تو زندگی وہاں پہ سب کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ہو گئی. اور کشمیر کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ جس طرح سے سب سے بڑی جیل جو حالات, سب سے بڑی دنیا کی جیل کشمیر کو قرار دیا جاتا ہے, اور جس نفرت اور انتہا پسندی کا بیج آپ نے اپنی عوام میں بویا ہے, اوبویسلی آپ اس کو بھگتیں گے. ایک تو میں چاہتی ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے بھی صافی صاحب آپ کی مجھے رائے چاہیے, لیکن اوور آل جو یہ حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں, کینیڈا میں جو واقعہ ہوا, لندن میں ہوا, پھر امریکہ نے کہا ہم اس پہ سنجیدگی جو ہے وہ شو کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ سنجیدہ ہیں, وہاں پہ ناکام ہو گئی قتل کرنے کی کوشش. لیکن یہ پھر معاملات اگر نہیں رکیں گے تو دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئے. آپ نے خود بتا دیا کہ ہمارا کیا. آپ کا سوال اہم ہے. جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ میں پہلے اس پہ رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بھارت تو اپنے آپ کو ایکسپوز کروا رہا ہے. ان کی جو ہے کوشش یہی ہے کہ وہ اپنا خوف قائم رکھے. جو ان سے علیحدگی پسند تحریکیں ہے, چاہے ملک کے اندر ہو چاہے ملک کے باہر ہو, وہ داغ بٹانے کے لیے وہ کبھی کینیڈا میں اٹیک کرتے ہیں, کبھی لندن میں کرتے ہیں, کبھی قطر میں کرتے ہیں. پاکستان تو ہمیشہ سے ان کے دستے برج سے جو ہے محفوظ نہیں رہتا. اب امریکہ میں انہوں نے ایک کوشش کی ہے, ایک سکھ رہنما کو مارنے کی کوشش کی, لیکن وہ اس سے پہلے ہی وہ ساری چیزیں بے نقاب ہو گئی. گوچہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بہت قربت ہے ہندوستانی حکومت کے ساتھ, تو بہت محتاط انداز سے اس پہ رسپونڈ کر رہے ہیں. لیکن ایون دن پھر بھی ان کی سوسائٹی ایسی ہے کہ انہیں کہنا پڑا کہ اس میں جو ہے بھارتی سرکار جو ہے وہ ملوث ہے, اور تحقیقات تک ہمیں انتظار کرنا پڑا ہوگا. اس کا یہی مطلب ہے. اتنی بڑے فورم پہ, اتنے بڑے ملک پہ کوئی بھی بغیر ثبوت کا کوئی الزام نہیں لگا سکتا. بھارت کا یہ چہرہ جو پاکستان کے سامنے روز اول سے اشکارا تھا, اب دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے.
وہ اپنے طور پر ہوشیاری اور چالاکی تو دکھا رہا ہے، لیکن دوسری طرف قدرت کا بھی ایک نظام ہے، وہ اس میں پھنس چکے ہیں، اس جال میں آ چکے ہیں، طاقت کے زوم میں آ کے سفارتی برتری کے اس پہ مبتلا ہو کے، زوم میں مبتلا ہو کے انہوں نے نہ صرف ملک کے اندر، بھارت کے اندر اقلیتوں پہ زمین تنگ کر رکھی تھی، بلکہ باہر بھی ان کا پیچھا انہوں نے کیا ہے۔ اب آتے جو آپ نے کشمیر کی بات کی ہے، اس حوالے سے دفتر خارجہ کا آج بہت سٹرانگ اور بہت ہی اچھا ایک سٹیٹمنٹ دوبارہ آیا ہے کہ بالکل کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے کہ بھارت جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر اور وادی میں جو ہے وہ دہشت گردی بند کرے، وہ مسلمان کشمیریوں کے خلاف جو ہے ریاستی جبر و تشدد تو پہلے ہو رہا تھا، لیکن اب وہ باقاعدہ دہشت گردی کی صورت میں کارروائیاں کر رہے ہیں، نسل کشی وہاں پہ کی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے بھارتی کشمیریوں کو ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمان اقلیت جو وہاں کی موجود ہے، وہ انتہائی شرمناک ہے، اور وہ بالکل ریپلیکا ہے جس طرح گومن صاحب کسی انڈین کی بات کر رہے تھے کہ وہ کھل کے اسرائیل کا ساتھ دے رہے، وہ ایگزیکٹلی وہی کچھ کر رہے ہیں جو حماس کے ساتھ اسرائیل کر رہا ہے، اس کی جو ہے ریفلیکشن یہاں پہ پہلے سے جو کشمیر میں بہت مدت سے وہ چیزیں جاری تھی، لیکن اس طریقے سے کشمیریوں کی جدوجہد کو دبایا نہیں جا سکتا، اور وہ دن بدن اس میں مزید جذبہ اور ولولہ پیدا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے بریک پر بھی جانا ہے، اسی پر بھی میں آپ کی بھی رائے چاہ رہی ہوں۔ کینیڈا میں جب یہ واقعہ ہوا تب تو 5 ممالکی ایجنسیز نے یہ بتایا تھا، انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ انڈیا اس میں ملوث ہے، لیکن اس کے بعد معاملات آگے بڑھے نہیں۔ آپ نے ایکسپوز تو اپنے آپ کو کر لیا، لیکن کیا کوئی ریئیکشن آئے گا؟ جی ریئیکشن تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے صافی صاحب نے کہا کہ جو امریکہ اور بھارت کے بڑے جو ہیں وہ کنجینیل ریلیشن شپ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اپنے قانون اور آئین کی وجہ سے وہ مجبور ہوئے اس کو ایکسپوز کرنے پہ، اور جسٹن ٹروڈو نے تھوڑا کم ہے، مطلب صرف سٹیٹمنٹ کی حد تک ریئیکشن نہیں، سٹیٹمنٹ نہیں، لیکن انہوں نے ان کو ریپیٹریٹ کیے، ان کے جو سفارتکار تھے، اور جواباً انڈیا نے بھی کیے۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انڈیا اپنے رویے کو درست نہیں کرے گا تو انٹرنیشنلی آپ یہ بالکل توقع نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کچھ برا کریں تو اس کا رسپانس نہ آئے۔ آپ زیادہ دیر چلاکی کے ساتھ نہیں چل سکتے، وہ کوئی بھی ملک ہو، اور اگر انڈیا بھی ہوگا، دیکھیں جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے، وہ ہر جگہ ظلم اور زیادتی ہے، وہ کوئی انڈیا میں ہو یا دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں ہمایوں صاحب کی طرف جاتی ہوں، وقت کم ہے۔ آپ ایک بڑی مارکیٹ ہونے کی آڑ میں دنیا کے ساتھ کو ہمیشہ ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے، اور پاکستان کے ساتھ اور کشمیر کے ساتھ جو رویہ آپ نے رکھا یا اپنی اقلیتوں کے ساتھ، لیکن اب معاملات جب آگے دنیا میں گئے ہیں تو تب پاکستان کا موقف یا باقی اقلیتوں کا، کشمیر کا، وہ سب ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ درست تھی۔ نہ صرف پاکستان کا موقف ثابت ہو گیا، انٹرنیشنلی آپ جو ریکگنائز اس وقت گفتگو ہم کر رہے ہیں، کینیڈا کی طرف سے کر رہے ہیں، قطر کی طرف سے کر رہے ہیں، امریکہ کی ایک عدالت نے جو ہے وہ کیا، ان کے اپنے جو اگر آپ اس کو تھوڑا سا ٹریس بیک کریں تو جو گورنر پرانے تھے کشمیر کے ستیہ پال ملک، ان کا جو انٹرویو آیا اس میں انہوں نے پلوامہ کے اوپر کھل کے بتا دیا کہ ہمیں مودی سرکار نے اور جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے کہا تھا کہ یہ آپ چپ کر جائیں، اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہ کریں۔ اب آئندہ آنے والے دنوں میں 2024 کے اندر آپ کو الیکشن وہاں پہ دوبارہ نظر آ رہے ہیں، یہ چیزیں دوبارہ ریپیٹ ہوں گی، فالس فلیگ آپریشن ہوں گے، وہاں پہ ایسی ایکٹیویٹی بارڈرز کے اوپر ہوں گی جس میں وہ یہ حرکتیں کریں گے اور پھر الزام لگانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میرا خیال ہے رشید صاحب نے جس طرح کہا کہ اب وہ جو پاکستان کا موقف تھا کہ اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم جو ہے وہ وہاں پہ ہو رہا ہے، وہ اب دنیا اس کو کھل کے بتانا شروع ہو گئی ہے، تو اب ٹائم آ گیا ہے کہ شاید ان کو اپنی پالیسی ری وزٹ کرنی پڑیں گی کہ یہ جو چھپ کے یا اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے، دنیا ان کو سن لیتی تھی کیونکہ ایک بہت بڑی اکانومی تھی اور ٹریڈ کا ایک وہ بہت بڑا بلاک تھا، اب وہ ہو نہیں رہا۔ کینیڈا بھی آ گیا سامنے، یو کے بھی آ گئے، امریکہ کی عدالتیں بول رہی ہیں، ان کی حکومت شاید اپنی کسی پولیٹیکل گین کی وجہ سے اس وقت نہیں بول رہی، لیکن جو کانسپیریسی جو وہ بناتے تھے وہ کھل کے دنیا کے سامنے آ گئی۔ تو میرا خیال ہے وہ پاکستانی موقف جس کو ہم ہمیشہ کوشش کرتے تھے بتانے کی، اب وہ دنیا ہماری زبان بول رہی ہے، اور آپ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ جتنی بڑی انویسٹمنٹس آپ نے کی اور جس طرح سے آپ بے دریغ پیسہ میڈیا میں بھی پھینکتے تھے، بہت ساری تاکہ یہ معلوم نہ ہو پائے، اب وہ چیزیں جو ہیں اب اس طرح سے معاملات نہیں چلیں گے۔
ابھی مجھے ایک بریک لینا ہے. جب بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات ہیں جو اس وقت ہمیں کچھ سرد مہری نظر آ رہی ہے, افغانستان جو ہماری سیکیورٹی کے معاملات پر عدم تعاون جو ہے وہ اس وقت شو کر رہا ہے, اس کے حوالے سے ہمارے جو جو ہمارے دوست ملک چائنا ہے وہ ان کا کیا سٹینس ہے, پھر سی پیک کے حوالے سے, اور افغانستان جس طرح سے اب چونکہ سی پیک کا حصہ ہے اور اس میں شامل ہے تو جو چائنا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بہت اہم ہے. اس پر ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور ناظرین, ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے چائنا کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے. چین کی طرف سے جب یہ بیان آتا ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت کو مکمل سفارتی تعلقات حاصل کرنے سے پہلے سیاست میں اصلاحات متعارف کرانے, سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر کرنے اور ہمسایہ ممالک سے تعلقات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمایوں خان صاحب کی طرف میں جاؤں گی. کس کانٹیکس میں یہ کہا گیا اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ دیکھیں, چائنا کے اوپر جو ہے افغانستان کا بڑے عرصے سے ایک موقف رہا ہے جس میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ریجنل کنسنسس بنے, اور اس کے کئی سارے فریم ورک موجود ہیں. ہمارا ایک ٹرائل لیٹرل فریم ورک ہے پاکستان, چائنا اور افغانستان کا, اس کے اوپر ہر سال جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے. اس کے علاوہ چائنا نے اس پیس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں بھی بڑی کوشش کی. اس میں شنجیانگ کے اندر گفتگو ہوئی, اس میں جو بیجنگ کے اندر جو ہے وہ طالبان کی لیڈرشپ اور پاکستان کے ساتھ مل کے اب ایس سی او کے اندر ایک افغانستان کا کانٹیکٹ گروپ بھی بنا ہوا ہے جس کو ریوائیو کیا گیا کہ اس کے اوپر گفتگو کریں. تو خطے کے اندر اس دفعہ جو پرائم منسٹر جب ہم بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے اندر گئے تو ہماری جو گفتگو تھی جس میں پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات کی جا رہی تھی, ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا کنیکٹیوٹی کی بات کی جا رہی تھی, تو اس تناظر میں افغانستان کو شامل کرنے کی بات کی گئی اور ان پرنسپل ڈیسیجن ہو بھی گیا. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب موجودہ جو پاکستان اور افغانستان کے جو حالات ہیں اس کے اندر جو سرد میری کی جو 2-3 بڑی وجوہات تھیں, اس میں اوبویسلی افغانستان کی جو گورنمنٹ تھی موجودہ جو سیٹ اپ ہے ان کی طرف سے کچھ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس طرح سے نہیں کی جا رہی جن کا انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ میں بھی وعدہ کیا اور ریجنل کنٹریز بھی کر رہے ہیں. لیکن چائنیز وزیر خارجہ نے بھی جو ہے جو ان کے ترجمان تھے کہا تھا کہ ایک انکلوسیو اور ایک ایسا سسٹم ہو, پولیٹیکل ریفارمز ہوں, لیکن جو بہت بڑا ایمفیسس تھا وہ یہ تھا کہ وہاں کی جو سرزمین ہے اس کے اندر دہشت گردی کے جو عناصر ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی جائے اور ایفیکٹیولی اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے. اور یہ ہمسایہ ممالک کے لیے آپ کی سرزمین استعمال نہ ہو. اچھا, اس کو امریکی جو ہے وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی کئی موقعوں پہ سراہا, باقی انٹرنیشنل کمیونٹی میں. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جس میں اب ہم اپنے دوستوں کو ریکویسٹ کر رہے ہیں ہر فورم پہ کہ اگر ہم 40 ملین افغان عوام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تو اس سائٹ سے بھی ریسیپروکل ہونا چاہیے. اور اس کو آپ ایک تھرڈ تناظر میں بھی لیں جس میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو ہے جس میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کے جو بڑے تنازعات ہیں اس میں ایک ایکویٹیبل جسٹیفائیبل جو ہے وہ معاملات ہوں. اس میں سعودی عربیہ اور ایران کے اپروچما کا جو ایک بہت بڑا خوشخبری ہمیں ملنے کو آئی کچھ عرصہ پہلے, پھر فلسطین اور اس کیس کے اوپر بھی انہوں نے اپنا جو ہے اسرائیل کے درمیان بھی کہا, یوکرین اور رشیا کے اوپر بھی بات کی. پاکستان کے اندر تو ان کا ایک بہت بڑا رول ان اے سینس ہے کہ پاکستان کا اتنا بڑا درینہ دوست اور افغانستان کی بھی وہ دوست ہیں, اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں. تو میرے خیال ہے اس تناظر میں یہ جو بیان ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ کئی وجوہات کی بنا پہ ایکشن لینے سے گریزاں ہیں. تو اس پہ اب ان کو ایک ریجنل کنسنسس کے طور پہ پریشرائز کرنے کی کوشش کیجیے کہ اگر آپ اگر آپ یہ کوشش نہیں کریں گے تو آپ کے جو دوست ممالک ہیں جو آپ کے لیے ہیلپ کر رہے ہیں, جو دنیا میں آپ کی گفتگو کرنے کے لیے آپ کے وکیل بنے ہوئے ہیں, جو آپ کو ایڈز دے رہے ہیں, جو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, وہ شاید نہیں کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ ایک ریجنل پریشر کنسنسس جو ہے وہ بلڈ اپ ہو رہا ہے. جو انٹرم سیٹ اپ ہے طالبان کا ان کو اب اس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی. آپ کو لگ رہا ہے گھومن صاحب اس پر توجہ دی جائے گی اور یہ پریشر جو ہے جس طرح سے بلڈ اپ ہو رہا ہے ہمایوں خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کا کوئی امپیکٹ دیکھیں گے؟ اس کے دیکھیں چیزوں کے ٹھیک ہونے کے نا 2 طریقے ہیں, کوئی وہ انڈیویجول ہو یا قوم ہو یا کوئی محلہ ہو یا ملک ہو, یا تو ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں یا انٹرنیشنل یا ہمارے ارد گرد جو ہمسایوں کے جو پریشرز ہیں وہ اس سے مجبور ہم ہو جائیں گے کہ ہم خود کو ٹھیک کریں. آپ یہ دیکھیں کہ جب امریکنز کے جانے کے بعد وہاں کوئی اس طرح قتل و غارت نہیں ہوئی جو پرانے
جو رہنما تھے ان کی ڈسپلیسمنٹ اس طرح نہیں ہوئی جس طرح کہ ماضی میں افغانستان میں ہوتی رہی. ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا. اب دوسری شکل یہ تھی کہ جس طرح پاکستان نے اور پرائم منسٹر نے ہمارے نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ بھئی اب ایک انف از انف, یعنی آپ اپنی سائل کو دوسرے لوگوں کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں. اور یہ کہ اگر آپ یہ اب چائنا کی طرف سے یہ آنا دراصل ایسا ہی ہے کہ ہمارے فورن آفس کے اسٹیٹمنٹ کو انہوں نے اس کو ایک طرح سے وہاں سے انہوں نے اپروول دی ہے کہ بھئی اگر آپ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے لیے اپنے لیے اگر آپ اس غاروں میں رہنے والی ذہنیت سے اور اس ٹائم کو سمجھیں کہ آپ اس میں نہیں رہ رہے, تو آپ کے ملک کے لوگوں کے لیے, اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی طرف سے آپ کو بالکل کوئی فکر فاقہ نہیں ہے کہ جی ہمیں یہاں سے کوئی نقصان ہوگا, اور ہم ایک وہ برادرانہ جو ریلیشن شپ ہے اس کے لیے ہمارے لوگ جو ہیں وہ بڑے گہرے تعلق پہ یقین رکھتے ہیں, اور ہمارا تعلق ہے بھی. تو اس میں جو افغان حکومت ہے اس پہ بہت گہری ذمہ داری ہوتی ہے, اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ان کو خود ہوگا. اگر وہ خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو اپریسیشن بھی ہوگی, اور اگر نہیں کریں گے تو انٹرنیشنل پریشر تو آپ یہ سمجھیں اگر ابھی چائنا کی طرف سے آیا ہے, چائنا کی طرف سے آیا تو کل کہیں اور سے بھی آئے گا. بالکل صحیح ہے. اچھا صافی صاحب, آپ چونکہ افغان امور کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بات کی تھی ہمایوں صاحب نے کہ یہ جو ایکشن ان کو لینا چاہیے, لیکن وہ ایکشن لینے سے گریزاں ہے افغان عبوری حکومت. پاکستان کے حوالے سے بات کریں جو ہمارے سلامتی کے ایشوز ہیں, جہاں وہ خود چاہتے ہیں ایکشن انہوں نے لینا ہوتا ہے, وہ وہاں پہ اپنا سکور سیٹل کر لیتے ہیں, لیکن جب ہم ان کو ثبوت بھی فراہم کرتے ہیں تو اس پر وہ کام نہیں آگے بڑھتا. ایک چیز یہ. دوسرا یہ کہ جو چائنا والی اسٹیٹمنٹ ہے, کیا اس کا کوئی امپیکٹ دیکھ رہے ہیں, کیا سگنیفیکنس ہے؟ چائنا اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے ہمایوں خان صاحب نے بہت ٹو دا پوائنٹ بات کی, اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہمایوں صاحب جو کہہ رہے تھے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ افغان حکام جو ہے پاکستان کے مطالبات پہ غور کرے. پاکستان نے پہلے ڈوزیئر دی, سفارتی سطح پہ ان کو بتایا, چین کے اندر جا کے بتایا, مختلف فورمز پہ جا کے بتایا, ٹریک 2 کے ذریعے بتایا, ٹریک 1.5 کے ذریعے بتایا, جی ڈائلاگس میں بتایا, بائی لیٹرل ٹرائی لیٹرلز میں بتایا, لیکن پاکستان کے مقاصد جو سیکیورٹی کے تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے, اور پاکستان کی سیکیورٹی کے مسئلے بدستور قائم ہے. آج بھی تازہ ترین جو اطلاعات ہے تورخم بارڈر سے, وہاں پہ سائن بورڈ لگانے پہ ٹھیک ٹھاک تنازع کھڑا کر دیا ہے افغان حکام کی طرف سے, اور جو طالبان وہاں پہ تعینات ہے ان کی طرف سے ایگریشن دکھائی دی گئی ہے, اور لیکن پاکستان حکام نے کافی تحمل کا اظہار کیا ہے. چین اس معاملے میں اس لیے اہم ہے کہ ہمایوں صاحب نے آپ کو بتایا کہ چین اس پورے خطے میں جو ٹرائلیٹرل ڈائلاگ ہم کر رہے تھے افغانستان کے حوالے سے, اس کا بھی وہ حصہ رہے ہیں. چین کی اپنی انویسٹمنٹ بھی افغانستان میں ان کے لیے اہم ہے, لیکن اس سارے معاملے میں ان کا کردار ایز اے گلوبل جو نیگوشیٹر کے طور پہ چین اس وقت ابھر کے دنیا کے سامنے آ رہا ہے. مڈل ایسٹ میں مسئلہ ہو تو امریکہ سے لے کر جی سی سی کنٹریز تک تمام لوگ چائنا ہی کو آ کے کہتے ہیں کہ تصفیہ کروائے. یہ تو ہمارے پڑوس میں, چونکہ چین کا پاکستان کے ساتھ تصویراتی تعلق ہے, اسٹریٹجک ریلیشن ہے, اکنامک ریلیشن ہے, بہت زیادہ پاکستان کے ساتھ ہر معاملے پہ سپورٹ کرتا ہے. اور اسی طرح یہ بھی اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ چین کے لیے افغانستان بھی اہمیت کا حامل ہے. جب افغانستان میں امن قائم نہیں ہوگا, ایک تو ان کی جو امیجیٹ اور ڈائریکٹ انویسٹمنٹ افغانستان میں ہے ان کو خدشہ اور خطرات سے دوچار ہونا پڑے گا, اور لانگ رن میں پاکستان کے ساتھ جو ان کا جو تجارتی اور اسٹریٹجک تعلقات ہے اس میں بھی مسئلے مسائل پیدا ہوں گے. جو سی پیک ہے, جو گوادر سی پورٹ ہے, جو باقی ترقیاتی منصوبے ہیں, تو چین جو ہے اس وقت جو ہے ایک عالمی نیگوشیٹر کا ایک بہت اچھا کردار ادا کر رہے. چلے پاکستان کے مطالبات پہ اگر طالبان غور نہیں, ہماری بات تو سمجھ میں نہیں آئی, اگر ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی تو چین کی سن لے. چین جو کچھ کہہ رہا ہے اس پہ عمل درآمد اگر کروا لیا جائے تو اس پہ نہ صرف افغانستان کا فائدہ ہوگا بلکہ پاکستان کا بھی ہوگا, اور لانگ رن میں چین کا بھی ہوگا. اور آخری چھوٹا سا ایک پوائنٹ دیکھیں, افغانستان
کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا روپیہ جو ان کا افغانی ہے وہ پاکستان کے روپیے کے مقابلے میں زیادہ سٹرانگ ہے. جب آپ آدھی آبادی کو گھروں میں بٹاتے، جب آپ کے اسپتال بند ہو، جب آپ کے بینک بند ہو، جب آپ کے تعلیمی ادارے بند ہو، امپورٹ ایکسپورٹ نہ ہو، اور خود ہی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی کرنسی کی قیمت کیا ہوگی تو آپ کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، بہت یہ شکریہ. ساری وقت چیزیں. ختم ہو گیا. رشید صافی صاحب، اکمل شہزاد گمل صاحب اور ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ، اور ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اگلے ہفتے اب انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.